बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि बाखबर कराची के प्रोग्राम का मकसद है आवाम को अवेयरनेस देना, हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। आज भी हम एक ऐसे इशू पे बात करेंगे जैसे कि शोबिस इंडस्ट्री हो गई, या फिर हम बात करें महंगाई के हवाले से कि मुल्क की तब्दीली क्या ऐसी तब्दीली थी जो कि हमें दिखाई गई थी, बताई गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, राव इमरान सुलेमान साहब, जो कि सीनियर तजियाकार भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप मेरे प्रोग्राम में आए। सर, मुल्क की तब्दीली के बारे में बड़ी ही बातें की गई थी, बदलती हुई तब्दीली, नारे लगाए गए थे, क्या ऐसी तब्दीली है? जी बिल्कुल, ऐसी तब्दीली तो हमने ये नहीं मांगी थी। हम लोग चूँकि इस वक्त मुख्तलिफ सूबों में रहते हैं, होता तो यह है कि जो मकामी क़यादत होती है हम उस पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ, कुछ नामालूम अफराद ऐसे ऐसे मकामात से जीतना शुरू हो गए जिसकी तवक्को नहीं थी, जो कि अपने इलाके से एक काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते थे, कोई एमएनए बन गया और कोई एमपीए बन गया। अब ये इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए, माजी की हुकूमतों में भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन जिस तब्दीली की बात हम करते हैं कि हमने इमरान खान को सिर्फ वोट इसलिए दिया कि वो हमें उसने बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए और बड़े बड़े अच्छे ख्वाब दिखाए। हम चाहते थे कि ये सारी चीज़ें हमारे पास मैसर हों। हालांकि महंगाई का जो रेशो है इस वक्त वो पहले जो था उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा है। ये होता है अगली हर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इतनी महंगाई है। बहुत परेशान है। जो हाई क्लास का तबका है वो इस वक्त वो भी शदीद परेशान है। कहने का मकसद ये है कि ये वो तब्दीली नहीं है जिसकी ख्वाहिश हमने की थी। इसमें इमरान खान साहब खुद भी बाज़ औक़ात बड़े पशेमान नज़र आते हैं। अल्लाह करे कि इस बार वो किसी भी महंगाई का नोटिस ना लें, इंशाल्लाह। बड़ा खतरनाक माहौल पैदा हो जाता है। जैसे वो नोटिस लेते किसी और का नासिब, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ इस मामले। बिल्कुल, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ताजिर बरादरी, उनको कितना नुकसान फेस करना पड़ रहा है महंगाई की वजह से। लॉकडाउन आ गया, कल जुम्मे का दिन था जी। वैसे मैं बताता चलूँ, कल 27 नवंबर को पाकिस्तान का बड़ा दिन था और ख़बर कराची की ये थी कि बख्तावर की मंगनी थी। बिल्कुल, उनकी और आज जो खबर कराची की वो ये है कि वो माशाल्लाह से अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज कर आपकी वालिदा मुहतरमा की। बिल्कुल, आज मेरी मामा की सालगिरह भी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू अम्मी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये तोहफा आपके लिए बहुत प्यारा है। अल्लाह पाक उनका साया हमेशा आमीन आमीन सम आमीन सर पर सलामत रखें। तो जिक्र हो रहा था ताजिर बिरादरी का। उन्होंने एहतजाज किया था, एक एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि वो अगर 8 बजे तक दुकानें नहीं खोलने देंगे तो हम फिर हर किस्म के तसादुम के लिए तैयार हैं। और तसादुम ये होता है कि वो पुलिस को भेज देते हैं और फिर अफरा तफरी का ऐसा माहौल होता है, पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है, ताजरों पे मुकदमे शुरू हो जाते हैं। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब जो इनके तर्जमान हैं, उन्होंने बड़ी बहुत जल्द, मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस को 6:30 बजे ख़त्म होगी, 8 बजे के करीब ही उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था जिसमें यह था कि उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया कि वो 8 बजे तक दुकानें खुली रखेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो SOPs का ख्याल है वो रखा जाए, दुकानदार भी और ख़रीदार भी। तो ये बड़ा अच्छा हो गया, वरना कल का माहौल बहुत कशीदा सूरत हाल दिखा रहा था कराची में। जी बिल्कुल, जैसे 6 बजे अब मेरा, क्योंकि मैं भी जैसे कहीं ऑफिस से ऑफ करने के बाद अगर हमारी कोई प्लान होता है कि कोई ओकेजन आ जाए, हम लोगों को जाना पड़ता है जल्दी शॉपिंग के, तो नहीं हो पाता, नहीं मैनेज कर पाते जो वर्किंग वुमेन्स हैं, या फिर मैं मेंस की बात कराची वाले बहुत देर से सो के उठते हैं। बिल्कुल 12-1 बजे तो उनकी सुबह होती है। तो ये एक बहुत मतलब वो है, मतलब एक लॉकडाउन, एक हम लोग इसमें इतने फ्रस्ट्रेट हुए हैं, ऊपर से हम कोई आउटिंग के लिए भी कुछ नहीं है, हम क्या करें, अब हम बहुत परेशान हैं। देखिए, बात बजा फरमाए। वैसे भी अगर ये सारा कुछ खोल दो तो इस वक्त आम आदमी की जो सूरत हाल है वो उसके अंदर बदतर हो चुकी है कि हम ये लोग कहते हैं ताजिर बरादरी। जब मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो मुझे एक बात का बड़ा शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो चाहते हैं कि हम दुकानें खोलें। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनको इजाज़त मिल गई दुकानें खोलने की, तो 5 माह पिछले दिनों बहुत सख्त लॉकडाउन रहा है, आम आदमी सड़क पर आ गया, लोगों का कारोबार तबाह हो गया। अब अगर वो दुकानें खोल लेते हो तो उनसे पूछो कोई खरीदार है आपके पास? लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि कितने लोग तो जॉबलेस हो चुके हैं। स्टील मिल ने भी कल आपने देखा कितने लोगों को उन्होंने जो है निकाल दिया। ये भी एक बहुत अफसोस की बात है। इस सिचुएशन में ना कि वो उनका साथ दे, कितने लोग बेरोजगार हो गए। हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है, वो जो SOPs के नारे लगाते हैं, बड़ी सख्ती का मुजाहरा करते हैं, जुर्माने भी शहरियों पर कर रहे हैं, उनको चाहिए कि आवाम के घरों में कुछ ऐसा बंदोबस्त करके दे कि वो बैठ कर खा सकें। आप उन पर ये तनकीद कर देते हैं आवाम जिम्मेदार हैं, आवाम घरों में, आवाम के पास है क्या खाने के लिए जो घरों में बैठे। अब सिंध हुकूमत ने जिस राशन की बात की थी, अरबों रुपए का राशन उन्होंने खराब तो कर लिया होगा, लेकिन आवाम के घरों तक नहीं पहुंचा, अपने अपनों को दिया। अच्छा, वो किसने दिया? वो आप जैसे लोगों ने
ہم جیسے لوگوں نے جی اپنی جیب کاٹ کر اپنے حصے میں سے اپنے پڑوسی کا خیال رکھا تو کچھ لوگ ہم 5 ماہ گزار کے چلے گئے، ورنہ انہوں نے 35 ارب روپے، ابھی 5 ماہ کا ذکر ہو تو 35 ارب روپے اسی 5 ماہ پہلے انہوں نے سندھ حکومت نے رکھے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کرونا وائرس کی مد میں تھے کہ مختلف شعبوں کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کو لگاتے، لیکن ابھی یہ پتہ چلا کہ کچھ معاملات کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا ہے. تو 8 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ سامنے آیا ہے اور نیب نے دائرہ کار وسیع کر دیا لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے لیے. تو یہ تو صورتحال ہے. یہ کچھ بھی عوام صحت کے لیے رکھیں، تعلیم کے لیے رکھیں، تو تعلیم کا حال دیکھ لیں، چھتیں نہیں ہیں، اسکول تباہ و برباد ہیں، جانور اور گدھے بندھے میں اسکولوں کے اندر جہاں بچوں کو پڑھنا چاہیے. بالکل بالکل. جیسے کل بھی ہمارا جو ہے اس پہ ٹاپک تھا، ایجوکیشن پہ ہمارا ٹاپک تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اسکول کی اتنی بری سچویشن ہو چکی ہے کہ وہاں پہ بچے ڈرگز لینا شروع کر دیا انہوں نے وہاں پہ، مطلب ٹیچرس کا کوئی دھیان نہیں ہے اسٹوڈنٹس پہ. آپ کا ادارہ ہے، آپ پرنسپل ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کا سارا سٹاف ہے کہ یہاں کون سپلائی کرتا، کون آ کر بیچتا ہے، سب معلوم ہوتا ہے. جب حصہ داری ہے، ایس ایچ او کو پتہ نہیں ہوگا کہ علاقے میں ڈکیتی ہو رہی ہے تو کون کر رہا ہے، ایس ایچ او ساری باتیں جانتا ہے. بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح کہ ابھی ہم ایک پینڈیمک سچویشن سے گزر رہے ہیں، ابھی بھی اسٹل ہم لوگ اس میں مبتلا ہیں، تو ہماری ملک کی معیشت کو کتنا نقصان فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں یہ نقصان تو یہ ہے کہ میں کہوں تو حکومت کی فیور میں بات جاتی ہے کہ اور جانی بھی چاہیے، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے. اپوزیشن کو فی الحال جو ہے نا یہ جلد سے جلوس ترک کر کے جو ہے نا حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. اس معاملے میں انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، سیاست ہوتی رہتی ہے تو اس میں ملک کی معاشی صورتحال کے ساتھ انسانی جانوں کے بہت بڑے ضیاع کا خدشہ ہے. جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے وہ لوگ جو لوگوں سے ملتے ہوئے گریز کرتے، دور سے سلام کرتے ہوئے کورونا کا شکار ہے. کہتے ہیں کہ کل کی تاریخ کا میں بتا رہا ہوں کہ 4 لاکھ کے قریب ہونے والے ہیں کیسز کرونا وائرس کے، اور 3000 رپورٹ ہوئے تھے کل کیس، اور 54 کے قریب جو ہے نا وہ لوگ ہلاک ہوئے تھے. اچھا سندھ کی صورتحال میں یہ ہے کہ 1,70,000 جو ہے نا کے قریب جو ہے وہ سندھ میں ہے، اور پنجاب میں 1,17,000 کرونا وائرس کے متاثرہ مریض موجود ہے پنجاب کے اندر. حالانکہ وہ 11 کروڑ کی آبادی، 11-12 کروڑ کی آبادی، اور سندھ کی نسبت جو ہے نا وہ 2 گنا زیادہ بڑا ہے، لیکن سندھ میں بہت زیادہ ہے. تو اب صورتحال یہ کہ پنجاب میں جلسہ جلوس ہو رہے ہیں تو ملک کی معاشی صورتحال کا معاملہ آ رہا ہے. تو جب آپ رکاوٹیں کھڑی کریں گے، لوگوں کا کاروبار تباہ ہوگا، لوگ سڑکوں پر آئیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا؟ بالکل. کل رات عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی تو کانوں کو بڑی بھلی لگ رہی تھی بات کے کاروبار تباہ ہونے. میں اپنی شوز میں کہتی رہتی ہوں اکثر کہ وہ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، بہت اچھی کرتے ہیں، سہانے سپنے دکھاتے ہیں. یقین جانے کہ ہم تو محسوس کرتے ہیں، ہم وہ ہمارے عاشق، ہم ان کی لور ہیں. ایسے سہانے سپنے کے بعد شادی کے بعد پتہ نہیں کہاں کہاں جانا. ہم نے 126 دن کے دھرنے میں موصوف فرمایا کرتے تھے، انہوں نے سول نافرمانی کی تحریکیں جنم دی. گھر بجلی کے بل جو تھے وہ اتنے تھے کہ اس وقت ہم 3 دفعہ جمع کرا سکتے ہیں ایک دن کے اندر، تو وہ پکڑ کر چلا دیے انہوں نے. یہ بہت حکومت سے، ریاست سے بغاوت کے ایک علامت ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ تحریکیں شروع کی. آج یہ ساری باتیں بہت بری لگ رہی ہیں انہیں، کیونکہ وہ خود اس اقتدار پر موجود ہیں. بالکل. آپ بجلی کے بات کر لیں، پیٹرول مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے، ایک عام بندہ جو ڈیلی ویجز والا ہے وہ تو کھائے یا پھر اپنے گھر کا کرایہ دے، بچوں کو کوئی کسی قسم کی کوئی ان کے 2 ماہ پہلے میں آپ کی بات بڑی کر دوں، اسد عمر صاحب کو لے کر، یہ بڑے گرینہ دوست اسد عمر صاحب، ان کی وجہ سے تو یہ اپنے انویسٹرز اور ATM کارڈ کو بھی پھاڑ ڈالتے ہیں. وہ ان کو ساتھ لے کر بیٹھے تھے عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب کو، اور 64 روپے کا کوئی لیٹر کو جو تھا وہ پیٹرول تھا. آج میرے خیال سے 110 روپے یا کوئی اس طرح کا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو 40 روپے پر لے کر آئیں گے. اور عمران خان صاحب نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر مہنگائی کی شرح میں اس معاملے میں 1 روپیہ بھی بڑھتا تو حکمران ہے اس کے ذمہ دار، وہ چور کہلاتے ہیں اور ڈاکو کہلاتے ہیں. تو اب کیا کہا جائے اس حوالے سے؟ نہیں میں تو نہیں کہہ سکتا، بس وہ الفاظ ادا کر دیں تو خود ہی اپنے بہ جاتے سمجھنے والے. میں ان کو مجھے ان کی نیک نیت پہ شک نہیں ہے عمران خان صاحب کی. اللہ تعالیٰ بہتر کی بڑھتی ہے مہنگائی کی وجہ کیا ہے؟ لے کر چل رہے ہیں نا، یہ صاحب کا ادوار کی ٹیمیں ہیں، وہی مشرف کے لوگ ہیں، وہی نواز شریف صاحب کے کچھ ساتھی ہیں، زرداری صاحب کے کچھ ساتھی کھڑے ہوئے. ان بیچارے کے پاس کچھ نہیں. وہ 200 ایکسپرٹ کی بات کی تھی. کبھی ایک عاطف میں آئے تھے، ان کو یہودی کا لقب دے کے ہم نے ویسے نکال دیا. انہوں نے جان بچائی اپنی کہ عوام بہت زیادہ انتشار کا شکار ہو گئی تھی کہ کابینہ میں لے آئے ان کو. لیکن سوال یہ ہے کہ 199 جو باقی ہیں ایکسپرٹ جو ان کے، ہمیں ان کی تلاش ہے اس وقت، جو ملک چلانے کے لیے، معاشی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ لانے والے تھے. بالکل. پاکستان کی کرنسی اتنی پیچھے کیوں ہے؟ دیکھیں یہ ایک سازش، عالمی سازش ہے. ہم لوگ جو ہے نا اس وقت
पाकिस्तान के अंदर बैठकर बैन अवी सतह के ऊपर अमेरिका होगा, दूसरे लोग हो गए, इनके पैरोकार है। हम हर वो इक़दामात जो पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान में बनने वाली चीज़ें हैं, जो हम उन पर इन्हिसार नहीं करते और बाहर से आने वाली चीज़ों को हम ज़्यादा पसंद करते हैं। आज हमारे स्टोरों में चले जाएं आप, जो इन्होंने दुकानों पर, मामूली दुकानों पर चले जाएं आप, तो हम हर चीज़ खरीदते वक्त इस बात का ख्याल करते हैं कि ये कहाँ की बनी हुई है। बिल्कुल, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी पाकिस्तानी करेंसी ही नहीं, हमारी अशिया की भी डिमांड को गिरा देते हैं, यानी कि हम अपनी चीज़ों को खुद भी पसंद नहीं करते। और इससे हुकूमत को बड़ा फ़ायदा मिलता है। जो स्टेट बैंक है, उनको डॉलर के हिसाब से जब रकम मिलेगी तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उनको इशारे भी दिए जाते हैं इस बात के, अब IMF अगर हमें कर्ज देगा तो उसकी अगर आप डिमांड सुन ले तो कोई अच्छा भला आदमी भी जो है ना वो इनकार कर सकता है। ये तो वो मुल्क के सिलेक्टेड लोग हैं, मेरा मतलब बिलावल वाला सिलेक्टेड नहीं, दूसरे वो जिनको हम चुन कर यहाँ पर लाए कि ये हमारे 22 करोड़ आवाम में से वो लोग हैं जो बहुत ही ज़हीन हैं। वैसे तो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम कायम है। हमारे MNA MP जो जीत कर आए थे वो लोगों को तो खान साहब ने बहुत पीछे किया हुआ है। इस वक्त हुकूमत तो कुछ और लोग चला रहे हैं, जिनके ऊपर हमें चलानी चाहिए वो हम पर चला रहे हैं। अच्छा, तो सूरत हाल ये है कि माशी सूरत हाल जो है पाकिस्तान की, वो सख्त ज़बोहाली का शिकार है। ये छोटे मोटे टूट दे देने से कोई ज़ात को फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक एक आम आदमी की ज़िंदगी में खुशहाली नहीं आ जाती, तब तक आप किसी भी सूरत में ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में इस वक्त माशी तौर के ऊपर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और दूध की जो है वो नदियाँ बह रही हैं। और आने वाले कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि इतना टाइम हो गया, हम तो खुद देख रहे हैं, हम मतलब आगे बढ़ने की बजाय हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। देखें, 100 दिन का कहा था, 100 दिन के बाद जी नौकरियों के दावे किए थे, नई स्कीम्स के उन्होंने कहा था, क्या उन्होंने कौन से अपने वादे पूरे कर लिए? नौकरी का वादा तो देखिए वो कर दिया ना पूरा उन्होंने, जितनी इन्होंने कहा था उतने निकाल दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया। कान इस तरफ से पकड़ने उस तरफ से पकड़ने, लोग सड़कों पर आ गए। किस नौकरी की बात कर रहे हैं? अब तो जान के लाले पड़े में लोगों। पाकिस्तानी इंडस्ट्री शोबिस की मैं बात करूं, वो भी बहुत ज़्यादा डाउन साइजिंग का शिकार हुई भी। काफ़ी फनकार जो है वो अपने घरों पे बैठ चुके हैं और कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं है उनके पास। देखिए, इसमें ना सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ ना, ये वो तबका है जो हम लोगों को हंसाता भी है, रुलाता भी है, और हम घरों में बैठकर बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते हैं इनको देखकर। हमारे आर्ट काउंसिल कराची की बात कर लें, बंद पड़ा हुआ है इस वक्त, इसमें बड़े बड़े अच्छे फनकार जिन्होंने इंडिया में जाकर, पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता कि दिल आज़ारी हो उनकी, जिन्होंने बहुत पैसा भी कमाया, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनके वाकई घरों में जो चूल्हे हैं वो जलना बंद हो गए। बिल्कुल, मैंने अभी पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी थी। हमारे पाकिस्तानी फनकार हैं, वो इस वक्त इतनी बीमार है, लेकिन कोई किसी किस्म का उन्होंने अपील तक की गवर्नमेंट से, लेकिन अभी तक कोई उनको कोई वहाँ पे पहुँचा नहीं, किसी किस्म की उनको फैसिलिटी नहीं। हमारा एक सिंगर, पंजाब में एक सिंगर है वो शौकत अली, वो बीमार हुआ था तो वज़ीर आला सिंध ने क्यों नोटिस लिया था? इसलिए लिया था, उसने ऑफर की थी सिंध में आके इलाज करें आपका, ताकि ये खबर बन सके, इसकी एक खबर बन जाए कि देखो वहाँ से हमने बुला के इलाज करवाया उसका, और बाकायदा उसको भरपूर तरीके से अपने MNA सैनिटर्स की तरफ से बड़ा अप्रिशिएट करवाया गया उसको। तो अगर जहाँ पर इनको सियासत में खबर बनती हुई नज़र आती है तो वो ये ज़रूर इस अमल में करते हैं, हिस्सा लेते हैं, लेकिन उसके बाद पूछते तक नहीं है। वो एक दफ़ा खबर चल जाती है, मार्केट में आ जाती है, वो सिर्फ हेडलाइन की हद तक ही होती है, हेडलाइन की हद तक होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि वो सिर्फ हेडलाइन की हद तक ही नज़र आती है, और इसके अलावा इसके ऊपर कोई उनको मेडिकल की हम बात कर रहे हैं, उनको तो खैर पूछा भी नहीं जाता दोबारा पलट के, मेडिकल तो बहुत ही दूर की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ये आम आदमी की भी यही सूरत हाल, फनकार है, ताजर तबके की अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, ये पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार रखते हैं ये ताजर लोग। मुल्क छोड़ कर तो पिछले दौर में ही चले गए थे, अब तो जो कुछ बचा है वो भी ख़त्म हो गया है। सर पकड़ कर बैठे में, अगर ये 8 बजे तक की बजाय 10 बजे तक दुकानें खोल ले, तब भी मैं नहीं समझता कि हालात ऐसे हैं कि इमरान साहब आप मुझे बताएं ना, देखिए मार्केट में जब बंदा एंटर हो जाते हैं तो वो किस किस्म की SOP फॉलो करेगा? वहाँ पे तो सब लोग साथ साथ चल रहे होते हैं, वहाँ पे ग्रुप्स भी आ रहे होते हैं, आप सिर्फ मॉल के बाहर तक ही SOP फॉलो करवा रहे हैं, अंदर क्यों नहीं आप वो इम्प्लीमेंट? मैं बताता हूँ आपको, वज़ीर आला सिंध साहब, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे उनको, मेरे ख्याल से कोरोना का शिकार है वो, बाकी इनके मिनिस्टर एक उनमें से सेहतयाब होकर आया, वो भी जी अक्सर कराची की सड़कों पर लोगों को हजूम की शक्ल में जब देखते हैं तो शोर मचाते हैं और कहते हैं कि अपना सोशल डिस्टेंस का ख्याल करें, ख्याल रखें।
اور سختی کرے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. کوئی ان کو کہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کر آپ سوشل میڈیا پر ڈالیں. ملتان کا جو جلسہ یوسف رضا گیلانی کے زیر صدارت ہو رہا ہے ملتان میں اقبال قاسم اسٹیڈیم کے اندر, اس کے لیے لوگوں کو کہیں کہ آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں. اس کے لیے نہیں کہیں گے, اس کے لیے نہیں کہیں گے. ہاں, یہاں کی عوام کی جان بچانی ہے. یہ اس قدر بڑی منافقت ہے. کل ایک صاحب میرے ساتھ ایک رات کو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے تھے, اتنا شور مچا رہے تھے, ایم پی ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دکانیں 10 بجے کیوں نہیں کھولنے کا کہتے, ہونا تو یہ چاہیے کہ دکانیں 10 بجے کھول دے. تو میں نے ان کو جواب دیا, پنجاب میں آپ کی حکومت ہے بزدار صاحب کی, یہ بات ان کو کہہ دیں وہ تو 6 بجے بند کروا دیتے سارا کچھ. بالکل. ماسک آپ یہ دیکھیں باہر تک پہنا جاتا ہے, ڈرائیونگ کے دوران بھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ پہنے اور باقی نہیں, جبکہ پولیس اہلکاروں کو پابندی سے کہا گیا تھا کہ آپ نے ان کو SOPs فالو کروانی ہے. اور کہیں کچھ مجھے آپ گاڑی میں دیکھیں 4 لوگ تو گاڑیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں, پریشان ہے, وہ تو بہت ہی زیادہ پریشان ہے, وہ بیچارے تو خود سڑکوں پہ جو ہے کرونا پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. میں اگر بات کروں جیسے کہ پاکستانی انڈسٹری جو اس میں جو ابھی نئے ڈراماز جو بن رہے ہیں شوبز کی میں بات کر رہی ہوں, اس میں طلاق کا ریشو کافی زیادہ دکھایا جاتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ ہاں, یہ بڑا عالمی ہے میرے خیال سے. یہ ہمارے گھروں کو تباہ کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے. کسی زمانے میں ہم انڈیا کے کچھ چینل اسٹار پلس اور ان چیزوں کے اوپر بہت آواز اٹھایا کرتے تھے کہ یہ ہماری جو بہویں ہماری بہنیں ہیں یہ خراب ہو رہی ہیں. اچھا, ان کو دیکھنے کے بعد ہمارے جو میک اپ کرنے کا سٹائل تھا وہ بھی بدل گیا تھا. ساس کا سٹائل آپ دیکھنے والا گروم ہو گئے. اب محسوس کرنے کی بات ہے کہ یہ بہو ہے کہ یہ ساس ہے. اچھا, 2-3 سال کا ہی فرق ڈالتے تھے وہ, بالکل تیار ہے. ساس کو دیکھ کے تو ہم احساس کرتے تھے یہی ہیروئن ہوگی. اب کردار دیکھتے تو اس کے ساتھ میوزک بجتا ہے تو دلوں کی دھڑکن ایسے بے ترتیب ہو جاتی ہے, اللہ خیر کرے کیا ہوا تھا, ایسا کیا الزام لگنے والا ہے. تو یہ صورتحال ساری پاکستان میں آ چکی ہے. بالکل ایسی ہمارے پاس کچھ چینل, ہم آپ کے چینل میں بیٹھ کے ان کا نام نہیں لیں گے, لیکن وہ چینل ایسے ہیں جن کا مین جو فوکس ہے وہ عورت ذات کے اوپر گھومتا ہے, ٹارگیٹ کرنا. ہاں, اس کو ایک کو اگر مظلوم بنائیں گے تو باقی 3 اس کے نام کی جو ہے نا وہ ناگن ہوں گی جو پورے گھر کو تباہ کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ کسی طریقے سے بھائی کے کانوں میں یہ بات ڈال دیں کہ یہ فلاں آدمی ہے, اس کو بہت دیکھتی ہے اور ہمیں لگتا ہے گڑبڑ ہے کچھ. اب وہ یہ نندوا کردار ہے, نندوا کردار ہے. بھائی بھڑک رہا ہے, بھائی بھڑک رہا ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بھائی جو ہے نا اپنی بہن کے نند کے کہنے کے اوپر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور طلاق ہو جاتی ہے, اور بعد میں بھائی کو بڑا احساس ہوتا ہے. اچھا, یہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایک سبق بھی تو دینا ہے نا, ہم نے بعد میں پچھتا رہا ہے, لیکن روزانہ طلاق کا ہی سبق دینا ہمیں. بالکل. اس کے علاوہ کچھ آپ کو اچھی سٹوریز پہ کام کرنا چاہیے, جیسے ری انیکٹمنٹ دکھائے جاتے ہیں, وہ ایک اچھے ایک وے میں دکھایا جاتا ہے, اس میں ایک میسج ہوتا ہے ہماری عوام کے لیے, بچوں کے لیے, سب کے لیے ایک میسج ہوتا ہے جو خواتین ہیں جو دیکھ رہی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اس میں بالکل مائنڈ ڈائیورٹ کرنے والی بات ہے کہ آپ نے طلاق کی طرف چلے گئے, آپ جادو کی طرف جا رہے ہیں, یہ بہت بڑا جادو کر کے آپ کسی کو قابو کر لیں. بالکل راستہ دکھایا جاتا ہم لوگوں کو کہ اگر یہ معاملہ یہاں حل نہیں ہوتا تو آپ بھی کرنگی والے بابا کے پاس چلے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایسے بابا جو ہیں جو ابھی جعلی پیر عالم جو بنے ہوئے, ان کے لیے جو ہے کیا کرنا چاہیے ان کو, مطلب کس طرح سے ان کو کہنا کیا چاہیے, آنکھوں دیکھا حال ہے, باہر لگے ہوئے ہیں, جگہ جگہ پر ان کے اشتہار لگے ہوئے, محبوب آپ کے قدموں میں موبائل نمبر لکھے ہوئے ہیں, اور محبوب آپ کے قدموں تلے, اور جو آپ کی پھنسی ہوئی دولت ہے, جو مشکل میں پڑی ہوئی دولت ہے, جو کنویں میں پڑی ہوئی دولت ہے, وہ ہم نکال کر دیں گے. اور بھائی اتنا ہی ہے تو تجھے معلوم ہے تو ہمارے نکال کے اپنے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں ڈال لیتا. بالکل. ہاں, میں خود بھی دیکھتی ہوں کہ آپ اگر اتنی پاورفل ہے, آپ کے پاس کوئی پاورز ہے, تو آپ اپنے لیے کیوں نہیں وہ ساری چیزیں یوز کر لیتے, دوسروں کے لیے کیوں کریں. اس میں یہ ہے کہ ہمارے مرد حضرات اب تو ماشاءاللہ سے وہ بھی اسی لائن میں لگے, لیکن عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے ان عامل باباؤں کے پاس جو ہے نا, بنگالی بابا وغیرہ. یہ اچھا, یہ پنجاب کی نسبت اور دوسرے شہروں میں کراچی میں بہت زیادہ ہے, یہ بہت زیادہ وسیع کاروبار ان کا چل رہا ہے بہت. تو خواتین بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, خواتین کی تعداد کس طرح بڑھتی ہے؟ آپ چلی گئی ہیں, آپ کو فائدہ ہو نہ ہو, لیکن عمران خان صاحب کی طرح آپ کی دماغ پر باتوں کا بڑا اثر ہوا ہے, تو لہٰذا آپ نے اپنے پڑوسن کو کہہ دیا ہے آپ بھی میرے ساتھ چلیں. وہ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں, اللہ کی قسم, اتنے لوگ آتے ہیں اس کے پاس. ایک تو وہ بکرا لے کر آیا تھا بلی کے لیے, اس کی خوشی پوری ہو گئی, باہر ایک شخص مٹھائی بانٹ رہا تھا, لگتا اس کا تو مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو تم بھی چلو, مجھے یقین ہے تمہاری تو ضرور مراد پوری ہو جائے گی, میری ہو نہ ہو. بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہمارے خواتین ہیں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ وہ مائنڈ ڈائیورٹ کرتی ہیں اپنی گیدرنگز یا اپنے جو نیبر میں جا کے بتا دی تھی کہ آپ وہاں پر جائیں, تو آپ کا کام پاکستانی ڈراموں میں خواتین کا یہ کردار ہے کہ ہم جب اپنے کاموں سے واپس آتے ہیں تو ہمیں اپنا کھانا بھی خود لینا پڑتا ہے. بیگ مات تو ریموٹ کنٹرول پکڑ کے بیٹھی میں, چینل بدل رہی ہے, یہ ڈرامہ تو دیکھ لیا تھا کل, آج یہ دیکھتے, یہ تو پرانی والی قسط ہے.
یہ پرانی والی قسط. ہاں اس کا دیکھیں, اس کا اینڈ نہیں دیکھا تھا ہم نے, یہ دیکھنے دو ہمیں. تو آپ بیٹھے, آپ اتنے منہ ہاتھ دھولے, ہم یہ بس اینڈ کر کے آ رہے ہیں. اینڈ پھر وہ جو ختم ہوتا ہے اگر وہ خطرناک دماغ پہ اثر کر گیا تو ہمارا کھانا بھی رہ جاتا ہے. یہ تو ہے. خیر جیسا بھی پچھلے دنوں ایک پاکستانی ڈرامہ, اس کی اینڈنگ بہت اچھا زیادہ. میرے ایک دوست ہے آرٹ کونسل میں ہے, بہت پرانے آرٹ کونسل کے عہدیدار ہیں, اور آرٹ کونسل کے اندر جس وقت روشنیاں ماند پڑ گئی تھی اور آرٹ کونسل کے اندر یہ صورتحال تھی کہ لوگ آتے نہیں تھے. بہت پرانی یہ وہ زمانہ تھا پچھلا, جہاں جب شہر میں سڑکوں پر لاشیں ملا کرتی تھی, خوف کا ایک عالم تھا. اس وقت میرے ایک دوست ہیں, ان کا نام ہے زاہد شاہ. وہ رائٹر بھی ہے, ڈائریکٹر بھی ہے, پروڈیوسر بھی ہے اور ایکٹر بھی ہے, بڑے کمال کے. انہوں نے اس زمانے میں کوئی ایک ڈرامہ نکالا تھا, امن کا چھکا, اور لوگوں کو آرٹ کونسل کے اندر بہت بڑے طریقے سے, بھرپور طریقے سے لے کر آئے, اور لوگوں نے رک کرنا بند کر دیا تھا. انہوں نے اس کی روشنیوں کو بحال کرنے کے لیے پہلا دیا جلایا, تو ایک خوشی کی طرف لے کر آئے. پھر انہوں نے بہت سے ایسے پروگرام, ایسے ڈرامے بہت سارے نکالے. پیاری ماں لوگوں نے بہت پسند کیا, اور ڈرامہ اسٹیشن حال ہی میں ان کا ابھی آیا, خود ایکٹر تھے اس کے اندر, بڑا کمال کا کام کیا. درجنوں ڈرامے ہیں ان کے. اس ڈرامے کے اندر جو چیز انہوں نے دی وہ آپ کے ڈراموں کی طرح میں آ رہا ہوں. ایک تو ان کے ڈراموں میں بھائی بہنوں کا ادب کرتے ہیں, بہنیں بھائیوں کا احترام کرتی ہیں, ماں بیٹے کی محبت ہے, بہت اچھا کردار اور بہت اچھا لکھتے ہیں. اور ان کے لکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ گھروں کو توڑا نہ جائے بلکہ جوڑا جائے. صحیح. اچھا ان کا اختتام بھی اتنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ میسیج پہ ایک بندے کو پہنچتا ہے. بیٹی رانی ایک ڈرامہ کھڑکی توڑ رش تھا, جب احمد شاہ صاحب نے کوئی میرے خیال سے 20-21 ڈرامے کہا تھا, اور فنکاروں کی مدد بھی کی تھی, پروڈیوسر حضرات کی, کہ وہ ڈائریکٹر پروڈیوسر کی مدد بھی کی تھی کہ آپ یہ پیسے بھی لیں اور خود کچھ آپ بھی کریں اور یہ ڈرامے نکالے. تو سب پروڈیوسر جن کے پرانے ڈرامے تھے پہلے نکلے سب نے کیا, لیکن میں نے یہ دیکھا بیٹی رانی, میں زاہد شاہ صاحب کی بات کروں, صحیح, باہر سڑکیں بھری پڑی تھیں, اندر آنے کی جگہ نہیں تھی, کھڑکی توڑ رش. میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اس کے اندر لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ جو دوسری لہر کرونا کی آئی ہے اس سے کچھ دن پہلے کی بات ہے. اس کے آپ دیکھیں, اس کے اختتام میں بھی وہی میسج ملے گا جو آپ کی خواہش ہے کہ ہم بیٹھ کر دیکھ سکیں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر. ہمارے پی ٹی وی کے اندر بھی اب یہ معاملہ, سرکاری ٹی وی کے اندر بھی ایسا ہی آ گیا کہ بس دیکھنے کے لیے وہ بھی نقشہ قدم پر چل پڑا. باقی چینلوں کے اندر اب یہ صورتحال ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے نا آپس میں, تو اپنی بیٹی بہن کے ساتھ کچھ مناظر ایسے ہوتے نہیں دیکھ پاتے. یہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وہ نیوز ٹی وی انٹرٹینمنٹ چینل ہیں جو کہ اس ریاست کی بالکل نفی کرتے ہیں, جو ہمیں اس بات کا احساس نہیں دلاتے کہ ہم ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جسے کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا ہے. بالکل. جس میں کبھی نہیں میں نے ایک ڈرامہ دیکھا کہ بیٹا آپ رکو 2 منٹ میں نماز پڑھ کے آتی ہوں, اور تمہاری بہن کدھر ہے, جی وہ نماز پڑھ رہی ہے. ایسا سین بھی کوئی اگر رائٹر لکھ دے تو کیا برائی ہے؟ نہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ یہ دیکھیں, ابھی پچھلے دنوں پاکستانی ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے. اب ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ اس لیے فرسٹریٹ ہوئی تو جاب کی وجہ سے, دوسرا پاکستانی ڈراماز دیکھ کے بھی بہت زیادہ وہ جو ہے ان کا مائنڈ چینج ہو رہا ہے. اس میں کافی زیادہ اس طرح کی کیسز دکھائے جاتے ہیں, زیادتی اور جو افیئرس وغیرہ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے نا ہماری جو نسل ہے وہ بہت نوجوان نسل جو ہے نا, خواتین تو چلو وہ ماشاءاللہ سے ان کو کیا ہم اب میسج دے سکتے, ابھی اتنی دیر سے انہی کے لیے بات کر رہے ہیں. جو لڑکے ہیں نا آج کل کے نوجوان نسل جو ہماری, ان میں اور لڑکیوں میں اب فرق کوئی نہیں رہا. ان کے بالوں کا سٹائل دیکھ لیں, ان کا تیار ہونا دیکھ لیں, کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ یہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. اپنے آپ کو بھی وہ ڈھال چکے ہیں, اور صرف ان کے ایک مقصد ہے, نہ زندگی میں تعلیم ہے, نہ کوئی بزنس ہے, نہ کوئی کاروبار ہے. بس یہی ان کا مائنڈ میں آتا جو ٹی وی ڈرامے میں دیکھا کہ میری بھی ایک گرل فرینڈ ہونی چاہیے یا میری 2 گرل فرینڈیں ہونی چاہیے. تو یہ میسج تو ہمارا دماغ میں پنپ رہا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم صاحب ترکی سے ارطغرل ڈرامہ لا کر ہمیں دکھا سکتے ہیں. تو وہ ایسے ڈرامے جس میں ہمارے تہذیب کی جو روشنی ہے اس کو اجاگر کیا جا سکے, ہمارے کلچر کو فروغ مل سکے, ہماری ہسٹریز کے بارے میں بتایا جائے, لباس کو دیکھا جائے. اب وہاں کی جو ہیروئن ہے جو حلیمہ سلطان کہلائی ہے, اس کا لباس آپ نے دیکھا چاروں طرف سے بند ہے. بالکل. اس کی نسبت ہمارے دوسرے چینل دیکھ لیں آپ, کوئی ایسی کوئی کلچر لے کر آئے جو ہماری تہذیب کی طرف آتے ہو کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ عمران خان صاحب کر سکتے ہیں.
بالکل کر سکتے ویسے ہیں. تو وہ اسپورٹس کے کھلاڑی ہیں, ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے, جب سے وہ آئے ہیں, جب سے ہماری ٹیم ہار رہی ہے, تو وہ دوسرے شعبے میں کہاں ہاتھ ڈالیں گے, وہ جو اپنے شعبے سے بیچارے کچھ نہیں کر سکتے تھے. بالکل. ابھی پاکستانی ایک پروڈیوسر ہے, میں ان کا نام یہاں پہ کوٹ نہیں کرنا چاہ رہی, تو انہوں نے باقاعدہ ہماری گورنمنٹ سے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ارطغرل جیسے ڈرامہ جو ہے پاکستان میں خود بھی بنا سکتے ہیں, اگر آپ لوگ ہمیں اس میں ہیلپ کر ہماری مدد کریں. دیکھیں ہمایوں سعید صاحب نے, شان ہے ہمایوں سعید ہے, بہت سارے ایکٹرز, انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہماری گورنمنٹ سپورٹ کرے گی تو ہم ایسا ڈرامہ اس سے بنا سکتے ہیں, اچھا بنا کر دکھا ہاں ہم اس سے بھی اچھا بنائیں گے, یہ جملہ ادا کیا تھا. اب یہ جیلسی کہہ دیں کہ پبلک ہیرو جو ہوتے ہیں نا آپس میں, وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل تو لیتے ہیں, لیکن دلوں میں ان کے ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے فالوور زیادہ ہیں, وہ کہتا ہے میرے زیادہ ہیں. اگر آپ اس وقت کوئی بیٹھا ہوا مجھ سے آٹوگراف مانگ لے اور اس کو چھوڑ دے تو ویسے ہی وہ اس کے پسینے چھوٹ جائیں گے. تو یہ آپس میں جیلس ہوتے ہیں کہ ایک شخص جو اتنے ترکی میں بیٹھا وہ یہاں پاکستان کی عوام کے دماغ پر راج کر رہا ہے, اور ایسے میں ایک ڈرامہ ہمایوں سعید صاحب کا, شاید وہ الاؤ نہ ہو آپ کے یہاں کہنا, اس ڈرامے میں وہ کتنا عوام نے اس کی پذیرائی دی اس ہمایوں سعید صاحب کے ڈرامے کو, لیکن جیسے ہی وہ ڈرامہ آیا تھا تو لوگوں کے دماغوں سے یہ ساری باتیں محو ہو گئی. آج اس ڈرامے میں بھی جو کلچر اور جو بات بیان کی گئی تھی وہ عوام نے اس قدر پسند کی کہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی بیٹھ کر, حتیٰ کہ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے میں بھی دیکھ رہا تھا. میں بھی دیکھ رہی تھی وہ ڈرامہ, میں بھی دیکھ رہی اس میں تھی. ڈرامے کی خاصیت کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر ایک امیر شخص کے پیچھے پڑ گئی ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے, بنگلہ ہے, اس کے پاس بے بہا دولت ہے, اور میرے شوہر کے پاس ایک سرکاری نوکری ہے, وہ مجھے کیا دے سکتا ہے. اب وہ شوہر اس کو کہتا ہے. اچھا دوسرا کیا نیگیٹو پوائنٹ جا رہا ہے, دوسرا پوائنٹ یہ جا رہا ہے کہ شوہر سرکاری ملازم ہے اور اس کے ماحول دفتر کا ایسا ہے کہ وہ رشوت کو سے نفرت کرتا ہے, لیکن اس کے پاس کچھ لوگ ایسے آتے ہیں اپنی فائلیں لینے کے لیے, اپنا کام کروانے کے لیے, جو اس کو آفر کراتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے لے یہ کام کر لے. اب وہاں کا جو ڈائریکٹر بیٹھا ہے, وہ جو بندہ بیٹھا ہے, افسر جو ہے چیئرمین ان کا, وہ ان کو بلا کے کہتا ہے کہ کیوں پریشان ہو بھائی تم, تو اس کا جواب یہ آتا ہے کہ جی ایسے کچھ نہیں, تو اس کو پیسے اکاؤنٹ میں ڈال کے کہتا ہے یہ بیوی کی شاپنگ کراؤ اور مت پوچھو, اور ایک اکاؤنٹ بیگم کے نام سے بھی بنوا لو احتیاطاً, اور یہ تم اس کی فکر نہ کرو, تمہاری تنخواہ میں سے نہیں کٹیں گے پیسے. تو ظاہر ہے ہمارا دماغ کس طرف جا رہا ہے, ہم اپنے سرکاری ملازمین کو بھی اس بات کی طرف لے کر آ رہے ہیں, یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے کسی اور کو خفیہ اکاؤنٹ بنا دے, مطلب کہ فالودے والے کا, جی ہاں بالکل, فالودے والے کا بنا لے, کسی مرحوم کے نام پر اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ پیسہ آئے گا, میرا نام تھوڑی آئے گا. تو یہ صورتحال بھی دکھائے گی اس میں. تو اس میں جو عزت کی زندگی دینا چاہتا اس ڈرامے کے اندر, اس نے اس کو قبول نہیں کیا, اور اس کی جو بیگم ہوتی ہے وہ واپس آ جاتی ہے, محبت کرنے والے شوہر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے, اور بعد میں انجام تو دکھا دیا. انجام دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس دوران کتنے لوگ جو ہے وہ ان چیزوں میں مطلب بہت زیادہ, مثلا ہماری بیگمات دیکھتی ہے, ہمیں شرم آتی ہے بعض اوقات. اب وہ انسیکیورٹی بھی فیل ہوتی ہوگی. اب سنیں, اب مثال دے رہا ہوں میں, اپنے دکھ سے دوسرے کا دکھ کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اب پسند کی شادی کر کے بیٹھے ہیں ہم لوگ. اچھا اب دیکھیے ذرا, بیگم یہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے اور بڑی پاگل ہوئی ہے دیکھتے ہوئے. اب صبح کا ٹائم جب میں جاؤں گا ڈیوٹی کے اوپر تو میرے ذہن میں کیا باتیں چل رہی ہوں کہ اللہ خیر ہی کرے بس. آپ کی بیگم ابھی آپ کو دیکھ رہی ہے, ایسا تو نہیں چل رہا. اب ہم لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں, ان کو دیکھتے تھے یار یہ اثر تو نہیں لے رہی اس کے اوپر, صحیح بات ہے, جھگڑے چل پڑتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ صرف لیڈیز ہی نہیں, یہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں نا, ان کا بھی جو ہے دماغ چینج ہو رہا ہے ساری پاکستانی ڈراماز کو دیکھ کر کے. بات ہوتی ہے مردوں میں عورتوں میں فرق نہیں رہا, اب ان کا سٹائل بدل گیا, شک و شباب اور یہ سب چیزیں جو ہے اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ آپ جو ہے لوگوں کو اچھا میسج دینے کے بجائے آپ ان کو جو ہے غلط ان کو لے کر جانا ہے, غلط راستے پہ لے کر جا رہے ہیں. ہمیں اس وقت جو آج سے 20 سال پہلے بڑے بڑے اچھے ڈرامے نکلے تھے جن کے ایک اچھا پیغام ملا کرتا تھا, ایک اچھا پیغام ملا کرتا تھا ہمیں ان ڈراموں کو دیکھ کر, پوری فیملیاں بیٹھ کر دیکھا کرتی تھی. ایسے ڈراموں کی اشد ضرورت ہے. وہ لکھاری بہت سارے ایسے جو لکھنے والے تھے وہ وفات پا چکے ہیں اس وقت, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا ختم ہو گئی. لکھنے والے بہت اچھے ہیں, لیکن ڈیمانڈ کیا ہے, ہمارے چینلز نے ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے کہ ہمارا ٹوٹل موقف, ایک چینل کہتا ہے ہمارا عورت ہے, ایک کہتا ہے کہ اس وقت اب ایک ڈرامہ اگر گلیمر چاہیے, اگر ایک ڈرامہ طلاق کے اوپر چل پڑا ہے تو وہ پچھلے 1 سال تک
لے کر آخر تک نا دسمبر تک بالکل طلاق کے اوپر ڈرامے چلیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. یقین جانے کہ یہ ساری صورتحال چلے گی. اگر جادو ٹونے پر چل گئے تو اگلا وہ چلے گا, اگر جادوگری پہ آئے گا تو سارے جادوگری کے ڈرامے چلیں گے. یہ ایک لائن ایک ٹگر پر چل پڑتے ہیں جسے توڑنے کی ضرورت ہے. یہ شہر وہ دیکھتے ہیں کہ رینکنگ میں اضافہ ہو رہا ہے, لوگ اتنے تعداد میں لوگوں نے دیکھا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز زیادہ پسند کر رہی ہے, تو وہ اپنے رائٹر کو فوری فون کرتے ہیں, بھائی اس طرح کی ایک سیریل اور تیار کر. بالکل ایسے ہی ہے. آپ یہ دیکھیں, ہم تو الیکٹرانک میڈیا, ہم تو شوبز انڈسٹری کی بات کریں, ساتھ ٹک ٹاک ایپ جو ہے اس میں بھی کتنی ولگیرٹی آ گئی ہے, جبکہ بین کیا گیا تھا لیکن پھر سے ان کو پابند کیا گیا تھا کہ آپ نے اس طرح کی کانٹینٹ پہ کام نہیں کرنا, اس کے باوجود پھر سے اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں. طالب علم جو اسکولوں سے آتے تھے اب تو ماشاءاللہ سے بھول گئے اسکول کس چیز کا نام ہے, تو وہ واپس آتے ہیں تو ان کا ایک ہی کام ہوتا, بس وہ ادھر بیٹھے بیٹھے بھی دیکھتے رہتے ہیں, ٹک ٹاک دیکھتے رہتے, خود بھی سیلفیاں بناتے ہیں, خود بھی وہ پتہ نہیں کیسی کیسی ویڈیو بنا کر چھوڑ دیتے ہیں, عجیب و غریب منہ بناتے ہیں اس کے آگے اور پھر چھوڑ دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کتنے لائک آئے ہیں, دوستوں کو فون کرتے ہیں اس کو ریٹویٹ کرو یار میں نے تمہاری کی تھی. بالکل. آپ یہ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی آئی تھی, وہ بھی کافی وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ, ٹک ٹاک پہ. ایک بچہ تھا, ینگ تھا وہ بالکل, اس نے ٹک ٹاک بنانے کا اسے کافی شوق تھا, ٹک ٹاک بناتے بناتے اس نے گن تھی اس کے پاس, اس نے وہ لی, اس پہ باقاعدہ وہ فائر ہو گیا اسی وقت. یا آپ نے میرا خیال سے اخبارات کم پڑھتی ہیں آپ, یہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, بہت ہوتے رہتے ہیں, بہت زیادہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں, لوگ چھتوں پہ سے گر کے مر رہے ہیں اور جنونی ہو چکے ہیں, نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں, ان کو کوئی کام نہیں, بند کمرے میں بیٹھ کر جو یہی کام کرتے رہتے ہیں, لڑکی ہیں, لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, سب کچھ ختم ہو گیا, اور ان کو دیکھ کر ہم اپنا آپ اسٹائل بنانے لگ پڑے ہیں. کوئی حیدرآبادی ہے اور کوئی فلاں ہے, کوئی فلاں, اس کے طرح کپڑے پہننے شروع کر دیے. بالکل بالکل ایسی. آپ یہ بتائیں سوشل میڈیا جو ہے الیکٹرانک میڈیا کو کتنا متاثر کر رہا ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے نا ہماری ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جن سے زیادتی کے واقعات ہو جائے, دوسرے معاملات ہو جائیں, اگر ایسے واقعات ہو جائے اور وہ وائرل ہو جائے سوشل میڈیا پر, تو اس پر ایکشن بہت جلد ہوتا ہے. صحیح. آج کے دور میں ترقی کرنا بہت آسان ہو چکا ہے, کسی زمانے میں یہ نہیں تھا. آج ہم نیوز چینلوں کی بات کریں تو ہم بیٹھے ہوتے ٹی وی چینلوں کے اندر, تو لوگوں نے اس پہ دلچسپی اس لیے لینا بند کر دی. پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ دیکھو میرا پاپا ٹی وی میں آ رہا ہے, خبروں میں آ رہا ہے, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہ موبائل, یہ جو اینڈرائڈ موبائل, یہ سسٹم نہیں موجود تھا. آج وہ پاپا کی ویڈیو ویسے ہی بنا کے 2 منٹ کے بعد نکال دیتے ہیں, بالکل, وہیں سے وائرل ہو جاتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. اور سوشل میڈیا اس وقت بے حیائی کا سب سے بڑا سبب ہے. ہم لوگ دماغی طور کے اوپر اسی کے ہو کے رہ گئے ہیں. آپ میرے ساتھ بازار میں چلیں, روڈ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں, بسوں میں سفر کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں, اس کو دیکھو فیس بک چلا رہا ہے, کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, واٹس ایپ پہ چیک کر رہا ہے. کیا دنیا سمٹ کر آ گئی, ہم معذور ہو چکے ہیں, ہم نے ریموٹ کنٹرول کی زندگی گزار رہے ہیں. بالکل. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے, ہم بیٹھے بیٹھے سارا کچھ کر دیں, ہمارے ہاتھ پاؤں میں وہ جان نہیں رہی جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بٹن کے اوپر سارے کام ہو جائے. سوشل میڈیا اسی بٹن کا ایک نام ہے, ہم بیٹھے بیٹھے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں, سب کچھ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. یہ وہ صورتحال ہے کہ یقین جانیں کہ میں جب کسی کو, عام لوگوں کو دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے تو کوئی برا نہیں لگتا, لیکن خود میری بیٹی یا میرا بیٹا جب اس کو دیکھتا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ جب حکمران جب ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں, وہ پورے قوم کے سربراہ ہوتے, باپ کا درجہ رکھتا ہے ریاست کے اوپر بیٹھا, اس شخص کو چاہیے کہ ٹک ٹاک 24 گھنٹے کے لیے بند کرنی. تو ان کا اتنا دباؤ آیا جس کی تعداد 200 کے قریب ہے, وہ ٹک ٹاکرز کی, ان کے دباؤ کے اوپر تم نے اس کو کھول دیا. جو 22 کروڑ کی عوام, نوجوان نسل ہے, جس کو تم پورے دنیا میں, ایشیا میں, تم پاکستان کو ٹائیگر بنانا چاہتے ہو, پوری دنیا میں اسلامی ریاست کا وجود لے کر آئے ہو, ابھی تک تم نے ایک اینٹ نہیں رکھی اسلامی ریاست کی. تم اس کے اندر وہ قدم, وہ معاملات تو اٹھاؤ. تم ذرا سے دباؤ کے بعد اس کو کھول دیا تم نے. میں بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا, اور یقین جاننے کہ میری بیٹی 5 سال کی ہے. صحیح. اور کیا بتائیں, ہر وقت وہ ٹک ٹاک اور فیس بک اور کچھ نہ کچھ وہ یوٹیوب کے اوپر. اب یہ دماغ ہمارا, اب میں اس کو اسکول کی طرف لے کے بھی جانا چاہوں تو جس دن میں پلان بناتا ہوں اسکول کے لیے, اس دن سعید غنی صاحب اپنا بڑا پیارا سا بیان دے دیتے ہیں اور ہم بیٹھ جاتے ہیں جا کے اسکول سے. بالکل. آپ ابھی ٹیوشن بھی نہیں بھیج سکتے, بالکل آپ ٹیوشن بھی نہیں بھیج سکتے, کیونکہ وہاں پہ بھی ظاہر سی بات ہے آج پیس کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو گھر میں ہی رکھنا پڑے گا. آپ نے ان کا ماں باپ جیسے والدین, لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, اور وہ کہتے ہیں آن لائن کلاسز کی طرف آ جائیں. جی آپ اندازہ کریں, کل ہم نے اس پہ بات کی تھی, آن لائن کلاسز پہ بھی ہماری بات ہوئی تھی, تو ایک کالر انہوں نے ہمیں کال کی, تو کہتا ہے اگر کوئی والدین کے پاس اینڈرائڈ فون نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے.
مطلب ہمارے ساتھ جو ٹیچر تھے نا ان کا تو آپ ہوم ورک اسکول سے آ کے لے لیں, اس میں کوئی وہ تو نہیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. مطلب اس طرح سے لوگ جو ہے وہ ہو گئے ہیں کہ بس بیٹھے بٹھائے ہمیں فون پہ سب چیزیں مل جائیں. تو عمران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے ہمارے پروگرام میں, کافی اچھی گفتگو رہی. اور آپ جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہیں گے, کیونکہ ہمارے جو بھی گیسٹ آتے ہیں ہم ان سے جو ہے ایک میسج ضرور دلواتے جی ہیں. میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس وقت خاص طور کے اوپر جو کرونا کا ماحول اس وقت جو چل رہا ہے, اس کے اندر ہمارے حکمرانوں کو یکجہتی کے ساتھ صرف اپنا مفاد نہیں دیکھنا, قوم کا مفاد دیکھنا ہے. اور یہ جو جلسہ جلوس ہے اس کو بند کیا جائے اور عوام کی صحت کا خیال رکھا جائے. سیاست ہوتی رہے گی, عوام رہے گی, آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں, اگر ان کو کچھ ہوگا تو پیچھے نعرے لگانے والا کون رہے گا؟ بلاول صاحب آپ تو آن لائن بیٹھ کر جلسہ خطاب کر لیں گے, لیکن جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے پاس تو اتنے کمرے بھی موجود نہیں ہے کہ وہ خود کو کوارنٹائن کر لیں اپنی آپ کی طرح بلاول ہاؤس میں بیٹھ کر. تو ان کا بھی کچھ خیال کریں. میں چاہوں گا کہ قوم جو ہے نا SOPs کا خیال رکھے اور احتیاط برتے, اور حکومت کو یہ گزارش ہے کہ ان کے گھروں میں کچھ دانہ پانی ڈالے تاکہ یہ گھروں سے نکلنے سے باز رہیں. بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ ہوں گے موجود, ان سے بھی ہم گفتگو جو ہے رکھیں گے, ہم بات کریں گے تاجر برادری کو کتنا فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود تھے اس سے پہلے سینئر تجزیہ کار راؤ عمران سلیمان صاحب. اب ہم بات کریں گے ہمارے تاجر برادری کو کتنا نقصان فیس کرنا پڑا ہے کرونا کرونا کی دوسری لہر آ چکی ہے. اب دوبارہ سے پینڈیمک سچویشن کریٹ ہو چکی ہے. پچھلے دنوں لاک ڈاؤن تھا, پھر عوام کو ریلیف ملا, تاجروں کو ریلیف ملا, لیکن اب پھر سے جو ہے لاک ڈاؤن کی طرف ہم جا رہے ہیں. 8 بجے تک کا الٹیمیٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے اس میں بند کر دینا ہے. تو اس شارٹ ٹائم میں تاجروں کو کتنا نقصان فیس کرنا پڑا ہے, آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجر سینٹرل کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں, حسین قریشی صاحب. تھینک یو سو مچ سر, آپ میرے پروگرام میں آئے. کرونا وائرس کی دوبارہ سے جو ہے دوسری لہر آ چکی ہے, اس پہ کتنا نقصان فیس کرنا پڑا ہے تاجروں کو؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے, سب سے پہلے تو میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کروں گا, آپ کے چینلز کا بھی, کہ جو اس وقت صورتحال بن چکی تھی پچھلے 2-4 دن پہلے, جو حکومت سندھ نے ایک عجلت میں فیصلہ کیا کہ مارکیٹوں کو صبح 6 سے اور شام 6 بجے بند کر دیا جائے, تو اس سے تاجروں میں ایک بے چینی کی فضا قائم تھی اور بعض تاجر سڑکوں پہ بھی نکلنے کے لیے تیار تھے. اور اس میں میڈیا نے ایک اچھا کردار ادا کیا, اور آپ کے چینل K21 کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ ان کا بھی ایک بڑا مثبت اور تاجروں کے حوالے سے ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے حوالے سے بڑا کردار رہا. اس کے ساتھ ساتھ حکومت سندھ کا بھی ہم اس لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت کی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس فیصلے کو واپس لیا. گو کہ 8 بجے کا ٹائم بھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مناسب ہے, لیکن یہ کہ اس 6 بجے کے ٹائم کے حوالے سے یہ بہتر ہے. اچھا, پہلے بھی جو گزشتہ لاک ڈاؤن گزرا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے, یقیناً ایک وبا ہے, اور اس سلسلے میں ہماری تاجر برادری نے ہمیشہ حکومت سے تعاون کیا, حکومت سے تعاون کرا, اور شدید نقصان اٹھایا. جو تقریباً 3 سے 3.5 مہینے کی جو بندش تھی, اور اس کے اثرات ابھی ختم نہیں ہو پائے تھے کہ سیکنڈ فیز جو ہے کرونا کا شروع ہوا, اور حکومت نے مختلف پابندیاں لگانا شروع کی. تو اس میں ہمارے جو خصوصاً جو چھوٹا تاجر تھا وہ بہت متاثر ہوا, اور وہ ڈیفالٹر ہونے کی طرف چلے گئے. تو اس دوران حکومت سے ہم نے کئی مطالبات بھی کیے, ان میں ایک بنیادی جو مطالبہ تھا, ہم نے حکومت سندھ, حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا, اور انہوں نے ان کی طرف سے وعدے بھی کیے گئے. ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے تاجروں کو آپ بلا سود قرضے جاری کرتے ہیں کہ 3 سے 10 لاکھ روپے تک کے, کہ جو چھوٹا کاروبار کرنے والا ہے, جو کرائے کی دکان لے کے یا اپنی بھی دکان لے کے اگر جو کم اماؤنٹ سے کاروبار کر رہا تھا, وہ اس سے شدید متاثر ہوا ہے. لیکن حکومت پاکستان, حکومت سندھ اور دیگر نے وعدے تو کیے کہ ہم جو ہے چھوٹے تاجروں کو انشاءاللہ ہم اس طرح بلا سود قرضے بھی دیں گے, بجلی کے بلوں میں بھی ریلیف دیں گے اور دیگر. لیکن یہ وعدے وفا نہیں ہو سکے, اور حکومت نے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے تاجر جو ہے وہ جو چھوٹا کاروبار کرنے والے لوگ تھے
وہ ڈیفالٹر کی طرف جانے لگے، اور بہت سارے تاجر ڈیفالٹر ہو کے، بہت سارے تاجر ایسے تھے جو کرایوں کی دکان لے کے اپنا کاروبار کرتے تھے، لیکن ان پہ کرائے بھی چڑھے، اور جن سے مال لیا جاتا ہے، مال لینے والوں کے پیسے چڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے دکان کو بند کرا، پھر وہ کسی کے پاس نوکری کرنے لگ گئے. صحیح. تو بہرحال اب یہ دوسری جو لہر آئی ہے اس میں بھی ایک تضاد تھا. جو وفاق نے جو ٹائم دیا، یا وفاق کی جو پالیسی تھی اور سندھ کی جو اچانک پالیسی تھی، صحیح ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں قومیں مل جل کے اس کا مقابلہ کرتی ہیں، بالکل وہ ایسے ہے. حکومت ہو یا عوام ہو. ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، اور تاجر ریڑھ کی ہڈی ہیں اور محب وطن ہیں. بالکل یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ کاروبار سارا بند کر دیں، اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ تاجر ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس میں. دیکھیں، پہلا جو فیز تھا وہ کرونا کی لوگوں کو سمجھ نہیں تھی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اچانک ہی ایک جو ہے وہ عجلت میں جو بھی فیصلے ہو رہے تھے، یا عوام کے بچاؤ کے لیے جو بھی فیصلے ہو رہے تھے، لیکن ایک فیز سے جب آپ گزر چکے ہیں تو سیکنڈ فیز میں اس کی حکمت عملی ہوتی ہے کہ تاکہ جیسے وزیر اعظم کا اس حوالے سے ایک اچھا موقف تو ہے کہ کاروبار بند نہیں ہونا چاہیے. اور حقیقتاً اگر کاروبار بند ہوتا ہے، اگر آپ کی معیشت کا پہیہ رک جاتا ہے، ویسے ہی ہمارے ملک کی معیشت کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ اچھی نہیں تھی. پھر یہ کرونا ہوا، پھر یہ سیکنڈ فیز آ گیا، تو جو عام کاروباری طبقہ ہے، عام جو لوگ ہیں، ایک دکان پہ 2 سے 3 لوگ کام کرتے ہیں. یعنی ایک اگر شاپ چل رہی ہے تو اس سے 3 خاندان 4 خاندان چل رہے ہیں، اور ایک ہی خاندان میں 8 10 لوگ ہیں. صحیح. تو یہ ایک بہت بڑا لاکھوں کی تعداد میں طبقہ متاثر ہو رہا ہے. اور ابھی میں دوبارہ حکومت سندھ کے اس فیصلے کو سراہتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید رکھتے ہیں ہم لوگ کہ حکومت، خصوصاً حکومت سندھ، اس لیے کہ ہم یہاں کراچی میں رہتے ہیں، کراچی میں کاروبار کرتے ہیں، تو وہ تاجروں کی مشاورت سے، یا کم سے کم اگر ان کو تاجروں سے مشاورت کرنے میں کوئی معاملہ ہے تو پھر وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، ان کو بھی یہاں کی صورتحال کا اندازہ ہے، بالکل. تو وہ پھر تاجروں کے جو مفاد میں فیصلے ہیں وہ کریں. یقیناً ہم نے پہلے بھی تعاون کیا ہے، اب بھی حکومت سے تعاون کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی مارکیٹوں میں کرونا SOPs کا خیال رکھنا ہے. ہم نے اپنے ذمہ داران کو پابند کیا ہے کہ آپ دکان جائیں، یا سرکولر کے ذریعے یا بینرز کے ذریعے اس چیز کی آگاہی مہم مستقل چلاتے رہیں کہ کرونا SOPs کی جو پابندی ہے اس کو یقینی بنائیں. تو ظاہر سی بات ہے، ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر صحت ہوگی، زندگی ہوگی، تو ساری چیزیں ہوں گی. بالکل. لیکن اگر مکمل طور پہ بند کر کے بیٹھ جائیں، اسی طرح جیسے ہمارے تاجر اور دوستوں نے بھی یہ بات کہی کہ اگر ہمیں مرنا ہے تو پھر ہم کرونا سے مرنا پسند کریں گے، بھوک سے مرنا پسند نہیں کریں گے. صحیح. تو مطلب آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگ 8 بجے تک ہی اب اپنی دکانیں مطلب کھول کے رکھیں گے، اور کاروبار جو ہے جس طرح سے اب چل رہا ہوتا ہے ویسے ہی چلا کے رکھیں گے. جی، 8 بجے تک حکومت نے اس سلسلے میں مطالبے کو مان بھی لیا ہے، اور 8 بجے تک کا وقت بھی دیا ہے. اور جو 2 چھٹیاں انہوں نے کس لاجک کے تحت دی تھیں، تو وہ 2 چھٹیوں کو بھی انہوں نے ختم کر کے، جمعے کی چھٹی ختم کر کے کل الحمدللہ کاروبار کھلا. تو اس سے جن لوگوں میں بے چینی تھی، جو پریشانی کا شکار تھے، اور حقیقتاً یہ کوئی ایسے ہواؤں میں باتیں نہیں ہیں. اگر آپ لوگ مارکیٹوں میں جائیں گے، مارکیٹوں کی جو صورتحال ہے، مارکیٹوں میں اس وقت رش ہے ہی نہیں. بعض کاروبار ایسے ہوتے ہیں جیسے جولری کا، فرنیچر کا کاروبار ہوا، تو اس میں تو رش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس طریقے سے. اور باقی دیگر کپڑا، جوتا، چپل اور اس طرح کی دیگر جو مارکیٹیں ہیں، ان میں وہ رش نہیں ہے جو پہلے رش ہوا کرتا تھا. ظاہر لوگوں کی سیلریز رکی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کو نکال دیا گیا ہے، تو کس طرح سے افورڈ کر سکتے ہیں؟ ابھی شاپنگ کا تو تصور نہیں کر سکتے، کھا لیں ایک وقت کا، یہ بھی بڑی بات ہے ان کے لیے. موجودہ صورتحال میں لوگوں کی قوت خرید جس طریقے سے ختم ہو چکی ہے، تو وہ صرف اپنی ضروریات زندگی کے حوالے سے جو معاملات ہیں، آپ دیکھیں کہ جو روزمرہ کی آئٹم اشیاء ہیں، تو اس کی قیمتوں میں جس طریقے سے اضافہ ہوا ہے، تو لوگوں کا بجٹ آؤٹ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو یہ طبقہ شہر میں، بلکہ ملک میں ہم کہہ لیں، یہ مڈل کلاس طبقہ موجود ہے، سمجھ نا. تو مڈل کلاس طبقہ جو ہوتا ہے تو وہ اپنے ایک حساب کتاب سے چلتا ہے. تو اسی طریقے سے تاجروں میں بھی جو سب سے بڑا طبقہ ہے، صنعت کار ہیں، چھوٹے تاجر، تو یہ مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے. جو چھوٹے تاجر ہمارے ہیں تو وہ بھی اسی حساب کتاب سے چلتے ہیں. وہ خود بھی اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اور 3 سے 4 لوگوں کو جب وہ اپنے پاس کام پہ رکھتے ہیں تو ان کا بھی خاندان اسی چیز سے جو ہے
चल रहा होता है। बिल्कुल हसीन साहब ये बताएं क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हमारी रुक गई है तो उससे कितना आप लोगों को नुकसान फेस करना पड़ रहा है? देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट से तो फिर जब ये रुक जाती है, जब बाहर से माल आना बंद हो जाता है, तो जो ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स में वैसे तो कमी आई है, लेकिन जो ऑर्डर्स होते हैं, जब माल की शॉर्टेज हो जाती है तो माल महंगा होता है। जब माल महंगा, मैन्युफैक्चर महंगा होगा, तो फिर आगे जो शॉप पे सेल होगा वो भी उन्हीं तो वो रेट्स पे आप लोगों की जो रेट्स ऑटोमेटिक, है इससे महंगाई की फर्क तरफ तो ही ये जाएगा पड़ता है जी। कि महंगाई में इजाफा हो जाता है। और आपको पता है माफियाज हैं, फिर वो कुछ ब्लैक कर लेते हैं तो और डबल महंगाई हो जाती है। तो इस चीज़ को भी बड़ी देखने की ज़रूरत है। हुकूमत को इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, वरना अगर हुकूमत ने इन सारी चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी तो ये इस वक्त जो है अच्छी चीज़ है, वज़ीर आज़म साहब जो है एहसास प्रोग्राम पे तवज्जो दे रहे हैं, लंगर खानों पे तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन इससे सिस्टम नहीं चलेगा। सिस्टम जब चलेगा जब कारोबार चलेगा। तो कारोबार को चलाने के लिए जो भी बेहतर इक़दामात हों, जो भी अच्छे फ़ैसले हों, वो कारोबारी लोगों की मुशावरत से या ऐसे लोगों की, ऐसे मुशीरान की मुशावरत से करे जाएं जो इन सारे मामलात में माहिर हों। सही। ना कि हवाओं में अगर फ़ैसले किए जाएंगे या बग़ैर सोचे समझे फ़ैसले किए जाएंगे तो वो ताजिर को, तिजारत को, मुल्क को, आवाम को नुकसान देगा। सिंध हुकूमत अगर आप लोगों के ताजिर बरादरी के मुतालबात तस्लीम ना करती तो आप लोग किस तरफ चाहते हैं? देखिए मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत करता चलूँ कि हम कोई सियासतदान नहीं है, और हम जो ताजिर हैं वो रिज़्क़ हलाल कमाने, अपने घर को, अपने ख़ानदान को पालने के लिए जो है ये कारोबारी एक सिलसिला शुरू करता है। कारोबारी आदमी न कभी एहतिजाज पे जाता है, न कभी वो लड़ाई पे जाता है, लेकिन जब आप उसके सारे कारोबार के रास्ते बंद कर देंगे, जब आप उसको किसी भी तरीके से अगर आप मुकम्मल बंद कर देंगे या उसके कारोबार में रुकावट डालेंगे, तो एक कारोबारी आदमी के लिए सबसे बड़ी चिढ़ कह लें कि यही है कि आप उसके कारोबार को रोक दें या उसके कारोबार को महदूद कर दें। तो फिर वैसे ही कारोबारी तबका जिस तरीके से नुकसान में था, तो इस चीज़ से बहुत तशवीश थी, और इस दफ़ा हमारे जो ताजिर जो है वो सड़कों पे आने के लिए तैयार थे। हम तसादुम नहीं चाहते हुकूमत से, इंतज़ामिया से, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हुकूमत, इंतज़ामिया ऐसे फ़ैसले करे कि वो तबका जो मुकम्मल तौर पे कारोबार में लगने वाला है, मुल्क की मईशत को चलाने वाला है, शहर की मईशत को चलाने वाला है, अगर आप उन लोगों को सड़कों पे लेके आएंगे और ऐसे बिला सोचे समझे फ़ैसले करेंगे, तो यकीनन अगर आप किसी तबके को बंद गली में लेके जाएंगे तो उस तबके के पास रास्ता क्या रह जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने हसीन साहब। हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त आ जाता है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे ताजिर बरादरी को कितना नुकसान फेस करना पड़ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी हमने बात की, उनको कितना नुकसान इस हवाले से ताजिर बरादरी को कितना फेस करना पड़ रहा है। जी हसीन साहब, देखिए नुकसान की मैंने आपको बताई सारी सूरत हाल जो, और ये सब मुंसलिक है इस वक्त कोरोना के हवाले से जो हुकूमती फ़ैसले हैं। सबसे पहले तो हमारी जो हुकूमतें हैं, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को एक पेज पे आना चाहिए, सियासत को एक तरफ रखना चाहिए। हमसे तो ये कहते हैं कि तिजारत को एक तरफ रखें आप, और बीमारी है, वबा है, इसको देखें, लेकिन हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, उन्हें भी ये चाहिए कि सियासत को एक तरफ रख के जो कौमी और मुल्की मफाद में फ़ैसले होते हैं, वो मुत्तफ़िका जब फ़ैसले होंगे तो हमारी आवाम को भी जो है उसमें आसानी होगी। जैसे वज़ीर आज़म ने और वफाक ने 10 बजे का फ़ैसला किया, और फिर सूबे ने 6 बजे का फ़ैसला किया, उसके बाद फिर एक अवाम में, ताजिरों में एक इश्तिहाल आया, एहतजाज की तरफ जाने लगे। तो ये जब यकसुई हुकूमतों में होगी तो अवाम भी, जैसे पिछले लॉकडाउन में अवाम ने और ताजिरों ने फौरी, जैसे हुकूमत ने अहकामात दिए, उस पर ताउन करना शुरू किया। लेकिन जब अवाम या ताजिर ये सारी चीज़ें देखते हैं तो वो भी इस चीज़ से इश्तिहाल में आते हैं। बिल्कुल सही बात कि ये किस तरह के फ़ैसले हो रहे हैं। फिर वो शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं कि ये वाकई बीमारी है
یا پھر یہ سیاست ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. تو یہ ساری اس طرح کی جو صورتحال ہیں, اس طرح صورتحال نہیں بننا چاہیے. اس سے میں نے پہلے بھی کہا کہ دیکھیں تاجر کو نقصان ہوگا, تجارت کو نقصان ہوگا, تجارت کو نقصان ہوگا, ملک کو نقصان ہوگا. تو ہمیں تو مل جل کے یہ کہیں پہ بھی کسی طرح کی مصیبتیں آتی ہیں, کوئی زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں یا کوئی بیماری آتی ہے, تو قومیں مل جل کے ہی اس کا مقابلہ کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہفتے میں 2 چھٹیوں کا کہا گیا ہے, اس سے آپ لوگوں کو کتنا نقصان فیس کرنا پڑا. دیکھیں ہفتے میں 2 چھٹیوں کا اعلان, وہ بھی ایک عجلت والا فیصلہ تھا. اس کو بھی ہم سراہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے صرف وقت جو ہے 2 گھنٹے بڑھا کے 8 کر دیا تھا, پھر کچھ 1-2 گھنٹے بعد انہوں نے یہ بھی فیصلہ اپنا واپس لیا کہ جمعے کی جو چھٹی انہوں نے 2 دن کی چھٹی رکھی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی. تو ہم اس فیصلے کو سراہتے ہیں, حکومت سندھ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت کی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنا جو انہوں نے 2 چھٹیوں کا فیصلہ دیا تھا وہ واپس لیا. بلکہ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ ٹائم کی پابندی نہ بھی دیں اور چھٹیوں کی پابندی نہ بھی دیں, اس لیے کہ تجارتی جو صورتحال ہے اس وقت اچھی نہیں ہے, پہلے جیسی نہیں ہے. بالکل مہنگائی عروج پر ہے, کاروبار پہلے جیسا نہیں ہے. بالکل. تو اگر حکومت ان ساری چیزوں کو پابند نہ کرے تو ہم جو ہمارے تاجر رہنما ہیں یا ہمارے تاجر ہیں, الحمدللہ اکثریت ذمہ داران کی ہے, تو وہ اس ذمہ داری سے کرونا SOPs کی پابندی کریں گے. کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کو کوئی بیماری لگے, ہر انسان اپنی جان بچانے کے عظیم لیے. صاحب آپ باہر تو مطلب جب انٹر ہوتے ہیں مارکیٹ میں تو وہاں پر تو اس وقت SOPs, وہاں پہ آپ کی گارڈس وغیرہ بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں سب, جو وہاں پہ آپ لوگوں کے جو لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ کے جو یونین کے, جو آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی آتا ہے آپ کا کسٹمر تو آپ نے اس کو SOPs فالو کروانی ہے. لیکن جب مارکیٹ کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں تو اندر کس طرح سے آپ لوگ SOPs فالو کروا رہے ہیں؟ دیکھیں اندر ہم دکاندار کو ہم نے پابند کیا ہے کہ آپ اگر دکان میں 3 افراد ہیں تو آپ بھی اپنا فاصلہ رکھیں اور کم سے کم جو دکان ہے اس میں ماسک پہنیں. اور اگر جو ونڈو ہے بند ہے, AC شاپس ہیں, ان کو ہم نے کہا کہ اپنے AC بند کر کے اپنے جو ہے دروازے کھلے رکھیں. اور جو کسٹمرز آتا ہے اس کو کم سے کم 2 سے 3 فٹ کم سے کم فاصلہ, لیکن بغیر ماسک کے ان کو نہ آنے دیں. لیکن دیکھیں ہم زیادہ اگر پابندی یا سختی سے عمل درآمد کرا سکتے ہیں تو وہ اپنے دکاندار سے کرا سکتے ہیں. کسٹمرز کے لیے بھی ہم نے یہ پابندی رکھی ہے, لیکن جو اگر کوتاہی ہوتی ہے تو کچھ کسٹمرز کی آنے والے کی طرف سے ہوتی ہے. عوام کو بھی یہ چاہیے کہ اس SOPs کا خیال رکھیں. تو اگر کوئی چھوٹی دکان ہے تو اس میں بھی ہم نے کہا کہ 2-2 3-3 فٹ کے فاصلے سے 2 کسٹمرز آپ ہوں تو تیسرا اس کو باہر ویٹنگ پہ رکھیں, تاکہ دکانوں میں بھی رش نہ لگے اور پھر حکومتی انتظامیہ کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ پھر کہیں کہ جی آپ کی مارکیٹوں کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے. جلسوں کی وجہ سے تو کرونا ہوتا نہیں ہے. آپ کے اپنے کتنا کوئی تاجر برادری میں کسی کو کرونا کا کوئی سمٹمز ملا؟ دیکھیں عوام میں ہوئے ہیں, ابھی فی الحال تو 1-2 ایسی اطلاعات ہیں جو ہمارے دوست ہیں. آپ کے ایریا میں, آپ کی جہاں پہ آپ کیونکہ سینٹر کے چیئرمین ہیں, تو آپ کے ایریا میں ہمارے تو فی الحال نہیں ہے. ہمیں ایک ہمارے تاجر رہنما ہیں, ان کے حوالے سے آئی ہے کہ وہ ان میں کچھ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. لیکن یہ ہے کہ ہم اس بیماری سے انکار نہیں کر رہے, لیکن ہم اس کی حکمت عملی سے اختلاف کر رہے ہیں. اس پہ جو حکمت عملی, پچھلی جو حکمت عملی تھی وہ ایک نئی وبا تھی, عجلت میں فیصلے ہو گئے. اب سیکنڈ فیز ہے, کوئی بھی اگر ایک چیز آپ پہ عجلت میں آ جائے تو آپ پھر فیصلہ نہیں سمجھ پاتے. صحیح بات ہے. لیکن جس چیز کا آپ کو تجربہ ہو جائے تو اس کے بعد تو آپ جو ہے فیصلے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں نا. ہماری عوام کو بھی اب سمجھ آ گیا, ہمارے تاجروں کو بھی سمجھ آیا. آپ کے چینل کے توسط سے میں تاجروں سے بھی, عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ کرونا SOPs کی پابندی کریں, اپنے گھر والوں کے لیے, ان کی صحت کے لیے, ان کی زندگی کے لیے اور ان کے کاروبار کے لیے. کیوں ہر گھر سے کوئی نہ کوئی کاروبار کرنے یا نوکری کرنے جاتا ہے. بالکل. تو جب وہ ان SOPs کی پابندی کریں گے تو کاروبار بھی چلتا رہے گا, نوکری بھی چلتی رہے گی. عوام کو بھی ذمہ داری, حکومت کی خالی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہم سمجھتے ہیں, ہمارے تاجروں کی بھی ذمہ داری ہے, عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو حکومت ہمیں عمل درآمد کے لیے کہہ رہی ہے اس بیماری سے بچاؤ کے لیے, اس وبا سے بچاؤ کے لیے, تو ہمیں عوام کو اور تاجروں کو چاہیے کہ ہم جو ہے اس SOPs جو حکومت کی طرف سے دی گئی ہیں اس کی پابندی کریں, اور کر رہے ہیں انشاءاللہ اور کریں گے. صحیح. تو جس طرح سے آگے کی آپ لوگوں کی کیا وہ ہیں
اگر خدا نخواستہ ہم اسی وبا میں ہم لوگوں کو گزرنا ہے اپنا، ظاہر سی بات ہے ہمیں اس کو ساتھ زندگی کا حصہ بناتے ہوئے ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے اپنے ساتھ، تو اس کو کس طرح سے آپ لوگوں کے آگے کیا آپ لوگوں کی حکمت عملی ہے؟ دیکھیں میں وفاقی حکومت سے بھی اور صوبائی حکومت سے بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا، بلکہ یہ کہہ دیں کہ خبردار کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے کاروبار کو مکمل طور پہ بند کرنے کی کوشش کی تو لوگ اس وقت اس چیز کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے، کاروباری طبقہ عوام اس چیز کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا، یا تو لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، احتجاج کریں گے، لڑیں گے، یا پھر ان کے بعد دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اجتماعی خودکشی کریں گے، یا وہ کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ بالکل صحیح۔ تو حکومت ایسی حکمت عملی بنائے کہ مکمل بند کرنے کی طرف نہ جائے، مل جل کے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ پاکستان نے قومیں جب ہی کامیاب ہوتی ہیں جب مل جل کے کسی بھی حالات کا، برے حالات کا مقابلہ کرتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ حسین صاحب میں چاہوں گی کیونکہ ہمارے پروگرام کا بھی وقت اب کیونکہ اینڈنگ کی طرف ہے، میں چاہوں گی کہ آپ کوئی حکومت کے نام، اپنے عوام کے نام کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میسج میں نے یہی دیا ہے کہ یہ جو کرونا وبا ہے یہ یقیناً ایک وبا ہے، لیکن اس کے لیے حکومت سے میرا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے تو دونوں وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک پیج پہ ہوں، سیاست سے بالاتر ہو کے، مفادات سے بالاتر ہو کے اگر فیصلے کیے جائیں گے عوام کے مفاد میں، عوام کو دیکھیں کہ ہماری عوام، ہمارے تاجر کن حالات میں ہیں، تو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر فیصلے کیے جائیں گے حکومت سے، تو میرا مطالبہ یہی ہے کہ تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے، تمام سیاست سے بالاتر ہو کے فیصلہ کریں، اور عوام سے اور تاجروں سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر ہم ان ایس او پیز کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر حکومت ہم پہ پھر وہی چیز مسلط کرے گی کہ کرونا وبا پھیل رہی ہے اور مارکیٹیں بند کی جائیں، سب چیزیں بند کی جائیں جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اور اگر خدا نخواستہ صحیح کوئی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ قبول نہیں کریں گے بند کرنے کا فیصلہ۔ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے تاجر، اور عوام اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ قبول کریں، تو جبراً، اس لیے کہ تاجر ایک طبقہ ہے، آپ ان کو ذلیل نہیں کر سکتے کہ اٹھا کے آپ ان کو بند کریں، ان پہ جرمانے کریں، ان پہ چالان کریں، ان کی دکانیں سیل کریں، تو یہ مستقل حل نہیں ہے۔ کب تک ایسا ہوگا؟ تو پھر میں نے آپ کو کہا نا کہ وہی صورتحال ہوگی کہ پھر لوگ جو ہے اشتعال میں آئیں گے، اور اس وقت لوگوں کو اشتعال میں لانا ایک جو ہے ہمارے شہر کے لیے یہ مناسب ایک اقدام نہیں ہوگا۔ تو بس اچھے فیصلے کریں اور مل جل کے ہی اس وبا کا مقابلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو بہت اچھی رہی۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری جو عوام ہے وہ بھی سن رہی ہوگی، انہوں نے بھی جو ہے آپ جس طرح سے حسین صاحب نے کہا کہ ہم تو ایس او پیز فالو کروا رہے ہیں، لیکن ہماری عوام کا کتنا جو ہے وہ اس ایس او پیز کو کتنے خود سے فالو کر رہی ہیں، کیونکہ کرونا وائرس جو ہے وہ شدت بہت زیادہ اختیار کر چکا ہے۔ تو خیال رکھیں اپنا تاجروں کو بھی نقصان فیس کرنا پڑ رہا ہے، ظاہر ہے آپ لوگوں کی غفلت سے ان لوگوں کو بھی جو ہے مشکلات کا سامنا فیس کرنا پڑا ہے۔ آج کے پروگرام اگر آپ لوگ کو اچھا لگا ہو تو فیڈ بیک دیں، ہمیں نئے ٹاپک سے ہمیں جو ہے آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں بتایا کریے کون سے آپ کے بتائے ہوئے ٹاپک پہ ہم لوگ کریں۔ اور ایک جولرس ہیں ہمارے ساتھ جو کہ نیکسٹ ویک ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے، اور ہمارے پروگرام میں آپ زیادہ سے زیادہ کال اور میسیجز کریں، جو زیادہ سے زیادہ کال میسیجز کریں گے ہمیں وہ ہمارے پروگرام میں آ کے ایک گولڈ کا کوائن دیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان ندا آصف کو دے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔